बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर रसूल पर बवक़ार उलमा किराम व शुरा इस्लाम हुफ़ाज़ किराम मुअज़्ज़िज़ान किराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये जो महफ़िल पाक जिसका टाइटल है तहफ़्फ़ुज़ ईमान का, आली जनाब मुशाहिद साहब ने इस महफ़िल पाक को रचाया है, सजाया है, मनाया है। खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम, इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, जब तक पंखा लगा जब तक बात पूरी हो जाएगी। नहीं भैया बैठो। अब देखिए, कोई ना कोई आने वाला है ना जाने वाला है, हम हैं और आप हैं, ठीक है। अभी रास्ते को बंद कर दिया जाए, थोड़ी थोड़ी कुर्सियाँ आगे बढ़ा लीजिए। बैठ जा पंखा उठा ला, हुई बार लगाई थी। इस बस्ती का नाम पचपेड़ी है। जी अब देखो, हम नहीं बोलेंगे, अब तुम्हें बोलना है, ठीक है। जी हम बोलना जानते नहीं है। मुकर्रिर लोग आए, उन्होंने तकरीर की, माशाल्लाह बहुत अच्छी की। अभी हम जब आए हैं तो हज़रत बयान कर रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, अक़ीदत और मोहब्बत से भरा हुआ बयान कर रहे थे। हकीकत में कि मसलक आला हज़रत है क्या, हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए कि मसलक आला हज़रत क्या है। हकीकत में अगर देखा जाए तो मसलक आला हज़रत को हम समझ ही नहीं पाते। मसलक आला हज़रत क्या है? मसलक आला हज़रत सिर्फ अब जलसों तक महदूद होकर के रह गया। मसलक आला हज़रत सिर्फ जलसों तक महदूद होकर के रह गया है। जलसा खत्म हो जाता है, फिर अपने अपनी उसी राह पे चले जाते हैं। कोई किसी से मुलाकात कर रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से ताल्लुकात बना रहा है, कोई किसी से रिश्तेदारियां कर रहा है। फिर काहे का मसलक आला हज़रत? फिर कहते हो कि हम सुन्नी हैं। काहे के सुन्नी हो यार भाई मेरे? ए भैया रख दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिस्टर्ब करेगा। वैसे भी ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो और परेशान करेगा। इसको हटा दो यार, देखो इतने खूबसूरत हमारे चचा बैठे हुए, उनके सामने तुमने पंखा रख दिया, ये हमें दिख नहीं रहे, ठीक है। जलसा सजाने का मकसद क्या होता है जानते हो? कि जलसा सजा, महफिल सजी, शायर साहब आए, उन्होंने कलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मुकर्रिर साहब आए, उनकी आपने बातें सुनी, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, सलात व सलाम हुआ, दुआ हुई, फिर चले गए घर, बात ख़त्म। जलसे कराने का मकसद ये होता है कि हमारी इस्लाह होना चाहिए, हम क्या थे और क्या हैं, और आने वाले वक्त में हमको क्या बनना है। समझ रहे मेरी बात? पचपेड़ी वालों कुछ तो बोलो यार। जी। कल के जलसों में अगर कोई इन जलसे पाक में आता था बेनमाजी, तो जलसे पाक से रुखसत होता था तो अपने पड़ोस की मस्जिद को आबाद करता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल के आने वाले जलसों में अगर कोई माँ बाप का नाफरमानबरदार आता था, इस जलसे पाक से रुखसत होता था, तो वालिदैन का फरमाबरदार बनता हुआ नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई जलसे पाक में कोई शराबी आता था, जब जलसे पाक से रुखसत होता था, तो इस गंदे फेल से तौबा करता हुआ नजर आता था। इस जलसे पाक में अगर कोई जानी आता था, और जब रुखसत होता था, तो इस गंदे फेल से तौबा करता हुआ नजर आता था।
لیکن آج ہم جلسے میں تو کثیر تعداد میں آ جاتے ہیں، لیکن کتنی دیر کے لیے جتنی دیر جلسہ چلتا ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ عملی جامہ پہننے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، عملی جامہ جس دن پہنچ جاؤ گے قسم خدا کی تمہاری ہماری قوم میں سدھار آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی ہم پہنچ رہے ہیں، ابھی ہم پہنچ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لیکن آج تو ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کی اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام کی۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ ایک روز حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب ملتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر ہے؟ یہ سورج میری مرض سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرض سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرض سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرض چل رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے۔ تو پھر پیڑی کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے۔ آج اللہ نے ہم پر کتنے وقت کی نماز فرض کی ہے؟ بولو 5 وقت، آئے 5 وقت، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یار، 5 وقت، 5 کہ صرف جمعہ؟ بولو کتنے لوگ ایسے ہیں؟ مسجد تو شاید یہ سامنے دکھ رہی ہم کو ہے، جی 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 آئے جی، سامنے، امام صاحب بیٹھے ہیں، ہاں امام صاحب بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ہیں، ارے ماشاءاللہ۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی ہیں، 5 وقت کی نماز آپ لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ جو آتے ہوں گے وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور جو نہیں آتے ہیں حضرت کا چہرہ دیکھو اور اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ یہ نماز کی برکت، نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں نماز کی معافی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ جلسوں میں آؤ تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جاؤ۔ جب سجانا بھی کامیاب ہوگا جلسے میں، آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا جلسے میں، جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنی نصیحتیں ہوئی ہیں، ان نصیحتوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ کل و قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا جلسے میں، آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا جلسے میں، جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ابھی کچھ نہیں وقت بگڑا ہے، اس کو تقریر سنتے سنتے حال آ گیا، کرسی کے نیچے آ گیا بیچارہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج صرف دل سے توبہ کر لو کہ ابھی تک ہم اپنی مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، اس جلسے پاک سے رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ، پڑھو گے نماز؟ جی جی، آئیں اماں میاں، نماز پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ آج کے مسلمان میں اور کل کے مسلمان میں کتنا فرق ہے جانتے ہو؟ آئیں آج ہم کس حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں، کس نظر سے دیکھے جا رہے ہیں؟ احساس ہے آپ کو؟ آئیں احساس ہے؟ بولو
کل جب کسی مسلمان کی زبان میں طاقت تھی، بات میں دم تھا، حقیقت میں تو وہ مسلمان تھا، لیکن آج نہ ہمارے پاس بات ہے، نہ ہمارا کوئی مسلمان والا کام رہ گیا ہے۔ آج ہم اپنے لائن سے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ کل کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں بس یہ ہم آپ کو ایک فرق بتا دیتے ہیں۔ کل ہم جب اتنے سے تھے، کل جب ہم اتنے سے تھے، صرف قسم خدا کی حکومت کرتے تھے۔ کل جب ہم اتنے سے تھے تو حکومت کرتے تھے، آج الحمدللہ ہم اتنے ہیں، قسم خدا کی غلامی کی کگار پر کرتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کیونکہ ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ہم اپنے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، توبہ کر لو، اپنے صحیح راستے پر آ جاؤ۔ جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کے لیے بتایا ہے، اس راستے پر عمل کر لو۔ قسم خدا کی آنے والا کل تمہارا ہی ہوگا۔ اگر اسی حالات سے تم لوگ گزرتے رہے تو اللہ ہی محافظ ہے تمہارا۔ میرے عزیزوں، آج گھروں گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں گھروں میں بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کس کس امراض سے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو، قسم خدا کی کل تمہارے گھروں کو اللہ رب العزت آباد کر دے گا۔ تو کچھ نمازی بنیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ پچپیڑی گاؤں ہے جی ہاں جی سب ٹناٹن والے ہیں جی جی سب کرنا کہ کچھ تھوڑے گڑبڑ بھی ہیں؟ نہیں گڑبڑے ہیں حضرت یہاں ہیں نا؟ نہیں دیکھو ایسا ہے، ہم چہرے بھاپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلسوں میں آتے ہو اور بھی جلسے ہوتے ہوں گے، جی جی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے؟ جی لگتا ہے لگتا ہے، جی بولو جی لگتا ہے لگتا ہے۔ جی جب اسٹیج سے کوئی کہتا مسلک اعلیٰ حضرت تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد ہیں؟ زندہ باد زندہ اچھا آپ اچھا جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے تو تم لوگ کہتے ہو زندہ باد، یہی کہتے ہو نا؟ جی جی ہیں؟ جی وہی لوگ بولیں گے زندہ باد جب واقعی میں سننی ہے۔ جی بالکل صحیح اب بولو، اس میں ہم تمہارا امتحان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ لگائیں گے، اب دیکھیں کتنی تم میں طاقت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، آج تمہارا ہم تنگ نکال کے جائیں گے، اور جتنی گڑبڑیاں کی ہیں ان کو سب چھڑوا کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اے میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو کھیل تماشا نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہیں؟ جلسوں میں آؤ تو لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، جلسہ ختم ہو جائے، کوئی پرسنل معاملہ آ جائے کہیں، ہیں؟ سامنے والا کمزور ہے، ہیں؟ ادھر دیکھو ہماری طرف، اپنا بندہ کمزور ہے، سامنے والا تھوڑا مضبوط ہے، ادھر سے مل گیا تھوڑا سا کچھ، جی جی ادھر سے کچھ مل گیا تھوڑا سا کچھ دیکھنے کو، ہیں؟ تحفظ ایمان کانفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ تحفظ ایمان کا مطلب یہی ہے، اس وقت اگر تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بچا لیا تم تحفظ مسلک ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت اگر تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بچا لیا تو یہی سب سے بہتر تحفظ ایمان ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو تم اگر بچا لو گے تو قسم خدا کی ایمان کا بھی حفاظت ہو جائے گی، ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور تمہارے گھروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ذرا سی لالچیں، ذرا سے معاملات میں پتہ نہیں ہم کس کس سے مل رہے ہیں، کہاں کہاں مل رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، پھر کہتے ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس دن مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھ لو گے، قسم خدا کی دوستی تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، رشتے تو بہت دور کی بات ہے، قسم خدا کی ایسے بھیڑیوں کے سائے سے نہیں پرہیز کرو گے، ایسے لوگوں کے سائے سے بھی پرہیز کرو گے۔ میرے عزیزوں، اس جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، اگر کہیں ہمارا دور دور تک بد مذہب بد عقیدوں سے تعلقات ہوں گے اس کو توڑ دیں گے اور سیدھا بریلی سے رشتہ جوڑ دیں گے۔
مسلک اعلیٰ حضرت یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمان پیلا، سلام شمع بز میں ہدایات پیلا۔